बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। एहसन रज़ा की गैर मौजूदगी में चंद रोज़ के लिए इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझे सौंपे गए हैं। नाज़रीन, हमेशा से पाकिस्तान के हवाले से पिछली हुकूमतों में बात की जाती थी कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा नहीं है तो ख़ारजा महाज पर हम किस तरह से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक जितनी भी कारकर्दगी दिखाई है उसमें कहा यह जाता है कि सिर्फ एक महाज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब नज़र आती है और वो है ख़ारजा महाज। लेकिन अमेरिका के साथ हमेशा से पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर भी रहे हैं लेकिन बेहतर नहीं भी रहे हैं। हमेशा कहा जाता है कि अमेरिका का पाकिस्तान को लेकर दोहरा मयार होता है। अमेरिका के जब अपने मफादात होते हैं तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, लेकिन जब अपने मफादात नहीं होते तो पाकिस्तान को किसी खातिर में नहीं लाता अमेरिका। लेकिन खान साहब ने यह बात पहले भी की और अब भी खान साहब एक बार फिर से बात करें। उन्होंने अमेरिका को फिर से डू मोर कह दिया कि अब ज़्यादा नहीं करेंगे हम आपके लिए और हमेशा से जो मुतालबात मानने के हैं सिर्फ वही माने जाएंगे। पहले की तरह माजी की हुकूमतों की तरह ऐसा नहीं होगा कि जो मुतालबात नहीं मानने के वो भी हम मान लें और बराबरी की बुनियाद पर ये ताल्लुकात अब आगे बढ़ेंगे। एक तो हम इस पर बात करेंगे, दूसरी तरफ पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ़ है। अमेरिका भी इसका मोतरफ है कि पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की है। अमरीकी फ़ौजों का इनखलाफ अफगानिस्तान से ज़रूरी है और पाकिस्तान की ज़रूरत है अमेरिका को। इस पर बात करेंगे। इसी को हम रिलेट करेंगे कश्मीर के मामले के साथ भी, क्योंकि मोदी सरकार ने एपीसी बुलाई थी और उसके खातिर खा नतायज उस तरह से मिल नहीं पाए, तो इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फैटफ पर जाएंगे। पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में बरकरार है। 26 नकात पर काम किया, 27वें नुक्ते पर काम करना भी जरूरी है, लेकिन इसका एस्पेक्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान अभी भी मौजूद है, सिर्फ सियासी बुनियादों पर ही ये तमाम तर फैसले हो रहे हैं या टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी इसके कुछ मौजूद हैं। और उसके बाद बजट मंजूर कर लिया गया है। खाने पीने की अशिया, मेडिकल बिल्स, प्रोविडेंट फंड पर टैक्स खत्म, मोबाइल पर लंबी कॉल्स महंगी पड़ेंगी। ये ज़रा चीज़ें ज़रा बहस आएंगी और पॉलिटिकल सिनेरियो को डिस्कस करेंगे कि नवाज शरीफ साहब बाहर मौजूद हैं, इलाज के लिए बाहर गए थे, जब तक इलाज नहीं होता वापस आएंगे। और उसके बाद ये बयानिया नून लीग का इलाज किससे लेकर इंसाफ में कैसे बदल गया, कब बदला, इसको भी डिस्कस करेंगे। स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन किया तसद्दुक गिलानी साहब ने, तज्ज़िया करने। गिलानी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गिलानी साहब, इंटरनेशनली अगर बात की जाए, सबसे पहले थोड़ी सी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बात कर लेते हैं। खारजा महाज पर चेंजिंग्स आई हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं आपको लगता है? बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। खारजा महाज पे तब्दीलियाँ एज सच कहा यह गया कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट के साथ भी इवन जो हमारे ताल्लुकात थे वो भी मुतासिर हुए पिछले कुछ दौर में। रिसेंटली कुछ उनमें बेहतरी ज़रूर देखने में आई, लेकिन उसके भी खातिर खा कोई नताइज नज़र नहीं आए। अभी आप देखें FATF की जब आप बात अभी रेफरेंस दे रहे थे तो बड़ी उम्मीद इस दफ़ा दिलाई गई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस दफ़ा हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे और बस हम गए के गए। लेकिन थोड़ा सा बारीकी से देखें तो एक तो अमेरिका के साथ नेगोशिएशंस अफ़गानिस्तान के मामलात पे, दूसरी अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले हाफिज़ सईद साहब का नाम भी FATF में रेफरेंस के तौर पे दिया जाता है कि जी उनके हवाले से भी UN ने और सिक्योरिटी काउंसिल ने कुछ बातें की थी, उसका भी लिंक है। और आप देखें 2-3 दिन पहले एग्जैक्टली हाफिज़ सईद साहब के घर के बाहर एक बम ब्लास्ट हुआ और उस इशू को हाईलाइट करने की कोशिश की गई। डेफिनेटली उसमें हमारे दुश्मन ज़रूर कारफरमा होंगे। तो ये चंद वाक़यात ऐसे हुए कि FATF में भी हमारा नाम दोबारा वहीं का वहीं है। ऊपर से अफ़गानिस्तान के मामलात अब इस तरह से चल रहे हैं कि पाकिस्तान की ज़रूरत है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अभी तक पाकिस्तान से कोई राब्ता नहीं किया। इवन अमेरिका में अपोजिशन जो है उसने इसको बड़ा हाईलाइट किया कि आप अफ़गानिस्तान से कैसे सेफ़ एग्ज़िट कर सकते हैं अगर आप पाकिस्तान को ऑन बोर्ड नहीं करते। दूसरी तरफ देखें तो इंडिया कतर में रिसेंटली उन्होंने खुफिया तौर पे तालिबान लीडरशिप से मुलाकात की। वो भी समझते हैं कि अब अफ़गानिस्तान में जो तालिबान का कंट्रोल है वो नविश्ता दीवार है। वो अमेरिका के जाने के बाद काफ़ी हद तक जो है ना तालिबान जो अभी भी 70% एरिया को होल्ड करते हैं वो ओवरऑल कंट्रोल कर लेंगे। तो इंडिया भी अपने ताल्लुकात उनके साथ ठीक करना चाहता है। तो एक हमाजहती किस्म की जंग आपको नज़र आ रही है अफ़गानिस्तान के हवाले से, ख़ित्ते के हवाले से। मिडल ईस्ट का किरदार उसमें थोड़ा सा अभी भी वाज़ेह नहीं है। आप देखें कतर में मौजूदगी में कतर में मुलाकात हुई इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की, जैसे लोग कहते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो फॉरेन महाज पे इस वक्त नज़र आ रहे हैं। तो ये कहना कि कुछ बेहतरी आई है
اتنا کوئی واضح نظر نہیں آتا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ سے امریکہ نے پاکستان کے ساتھ دوہرا معیار برقرار رکھا ہے، مختلف پروگرامز میں بھی یہ بات ہوتی رہی اور ہر جگہ یہ چیز ڈسکس ہوتی ہے کہ امریکہ کو جب اپنے مفادات وابستہ ہوتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ بہت اچھا ہو جاتا ہے، لیکن اب امریکہ کے مفادات پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں تو پاکستان اچھا تو ہے، کیا اس زمرے میں آتے ہوئے پاکستان اپنے مفادات کی بات نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اگر اس کو میں ریلیٹ کر دوں انڈیا کے ساتھ تو بھارت کو پشت پناہی حاصل تو ہے امریکہ کی، کشمیر کے معاملے پر کیا ہم امریکہ کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ انڈیا کو فورس کرے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو ریلیشنز ہیں نا اس میں دوستیاں یاریاں نہیں ہوتی۔ چائنا کے ساتھ آپ کے معاملات کچھ اور ہیں، لیکن دنیا میں آپ اپنے اپنے مفادات کی خاطر ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے جیسے بات کی تو انڈیا جو ہے امریکہ کے قریب ہوتا چلا گیا پچھلے کچھ عرصے میں، اور چائنا کے حوالے سے جو امریکہ کی ریزرویشنز ہیں اس کی وجہ سے اس کو شاید انڈیا کی ضرورت بھی ہے، اور کسی حد تک انڈیا افغانستان کے اندر بھی گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ پہلے مطلب ہیں تو وہ موجود لیکن پولیٹیکلی ان کا انفلوئنس نہیں کبھی بھی رہا، تو ابھی وہ اس کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو امریکہ جو ہے وہ دیکھیں، اب جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے، خان صاحب نے بھی کہا برابری کی سطح پہ تعلقات رکھیں گے۔ دیکھیں امریکہ ایک سپر پاور ہے، بے شک وہ ڈکلائن پہ ہے لیکن ابھی بھی وہ بہت مختلف ہے، تو برابری کی سطح پہ تو تعلقات کا آپ مت سوچیں۔ ہاں، اپنے مفادات کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے تعلقات کو امریکہ کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، یہ ایک صحیح نقطہ نظر ہوگا۔ اور ہمارے مفادات کیا ہیں؟ اگر امریکہ وڈرا کرتا ہے افغانستان سے تو 90s میں بھی تو یہی ہوا تھا، الٹیمیٹلی افغانستان میں خانہ جنگی ہوئی، اس کے اثرات پاکستان پہ آئے، ہم لوگوں نے بڑا اس کو سفر کیا، تو امریکہ تو اٹھ کے چلا جاتا ہے، اس کے بعد ہمارے خطے میں ایک انسیکیورٹی پیدا ہوتی ہے، تو پاکستان کو یہ خطرات بھی ہیں۔ اور اگر جیسے امریکہ کہہ رہے کہ اب ہمیں اپنے اڈے دے دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈائریکٹلی اپنے آپ کو ٹارگٹ کریں افغانستان کے ایلیمنٹس کے حوالے سے، کہ وہ کہیں گے اچھا امریکہ چلا گیا ہے لیکن چونکہ اب امریکہ یہاں موجود ہے پاکستان میں تو آپ اس چیز کو بھگتیں۔ تو یہ اتنا کوئی آسان صورتحال نہیں ہے۔ ہمارے مفادات امریکہ کے مفادات سے کچھ جگہوں پہ بہت مختلف ہیں، اور میرا خیال کوشش بھی یہی ہے ہمارے لوگوں کی کہ وہ اپنے مفادات کو سیکیور کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ اس طرح کے تعلقات رکھیں کہ افغانستان میں بھی اسٹیبلٹی ان دا لانگ رن آئے، ہم بھی تھوڑے سیکیور رہیں اور ہم اس کو سفر نہ کریں، لیسن لرن فرام 90s۔ اور گوئنگ فارورڈ جو ہمارے پولیٹیکل معاملات ہیں FATF کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے خاص طور پہ، اس میں بھی کوئی بہتری آئے گی۔ گیو اینڈ ٹیک انٹرنیشنل پالیٹکس میں چلتا ہے، لیکن جب آپ ویک لیول پہ ہوتے ہیں پھر نیگوشیٹ آپ نہیں کر پاتے تو آپ الٹیمیٹلی آپ دے تو بہت کچھ رہے ہوتے ہیں، آپ لے کچھ نہیں رہے ہوتے۔ تو کشمیر کے حوالے سے میں خیال اٹس دا رائٹ ٹائم کہ ہم اسے ٹیبل پہ رکھیں، اور جب امریکہ آپ سے بات کرے گی جی ہمیں آپ سے یہ مفادات چاہیے، آپ کشمیر کے حوالے سے ضرور ٹیک اپ کریں، لیکن پھر وہی امبیلنس ہے بہت بڑی طاقت اور ہمارے درمیان۔ لیکن چونکہ ہماری جو رافعی اہمیت ہے، انفارچونیٹلی اس اہمیت سے ابھی تک ہمیں نقصان ہی ہوا، اللہ کرے ہم اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے سینسیبل طریقے سے کسی کو بھی ناراض اتنا نہ کیے بغیر ہم اپنے مفادات کا تحفظ کریں۔ افغان پیس پروسیس کو کس طرح سے آپ اینالائز کر رہے ہیں؟ افغان پیس پروسیس شروع ہے، دوحہ میں مذاکرات ہوئے، اس کے بعد کیا کہ انٹر افغان ڈائلاگ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ جلد سے جلد انخلا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود چیزیں اس کے اکارڈنگ اس طرح سے ہو نہیں پا رہی، ڈائلاگز اس طرح سے نہیں ہو پاتے۔ افغان پیس پروسیس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں افغان پیس پروسیس اس وقت دوبارہ سے امریکن وڈرال کی جب سے باتیں چل رہی ہیں، وڈرال شروع ہوا ہے، دوبارہ سے 90s کی سچویشن میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ طالبان جو ایک مضبوط حیثیت میں افغانستان میں موجود ہیں، ان کے مقابلے میں ریسنٹلی آپ دیکھیں تو افغان گورنمنٹ نے جو پرانا شمالی اتحاد ہوتا تھا، جو ادر لینگویجز بولنے والے افغان ہیں، ان کو دوبارہ سے انہوں نے ایکٹیویٹ کرنا شروع کیا، ان کو دوبارہ سے انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ جی آپ لوگ آئیں اور افغان گورنمنٹ کا ساتھ دیں۔ تو وہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے ہتھیار بھی اٹھا لیے، وہ افغان گورنمنٹ ان کو الائن بھی کر رہی ہے، اور ابھی آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے چند دنوں کے بعد افغانی پریزیڈنٹ کی ملاقات بھی ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ، وہاں بھی سچویشن بڑی واضح ہوتی نظر آئے گی۔ دیکھیں ابھی تک امریکن پریزیڈنٹ نے پاکستانی پرائم منسٹر سے رابطہ نہیں کیا۔ اب اس ملاقات میں افغان صدر کیا کرتے ہیں، یوزولی وہ اپنی ہر فیلئر کا الزام پاکستان پہ ڈالتے ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے
کہ ظاہر ہے ایک نقطہ نظر ہے جس سے جو ذہنی طور پہ ان کو کنونس کرتے ہیں اس کے حساب سے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات یا نیکسٹ ڈسکشنز پہ آئیں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پاکستان نے بھی ریسنٹلی ان کو کہا ہے کہ جی آپ ایسی وہ باتیں نہ کریں جس میں آپ ہمیں بلیم کریں اور اس کے بعد معاملات آگے کی طرف نہ جائیں. اس کا طریقہ کار یہ دیکھیں, بہت سخت پولیٹیکل ایک وار جو ہے نا وہ افغانستان میں چل پڑی ہے آلریڈی, جو کہ الٹیمیٹلی اللہ نہ کرے لیکن خون خرابے کی طرف جا سکتی ہے. اور اس خون خرابے میں افغان طالبان کے سامنے آپ کو وہ سارے لوگ نظر آئیں گے جو 90s میں سامنے کھڑے تھے. تو اس میں بھی میرا خیال ہے کہ افغان گورنمنٹ اور امریکہ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا, چائنا کا رول کسی حد تک بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اور میرا خیال ہے اگر ہم نے تاریخ سے کچھ سبق سیکھا ہے تو ہمیں بھی ذرا احتیاط سے اپنے دامن کو بچا کے اس پروسیس میں سپورٹ کرنا چاہیے افغان عوام کو. لیکن بڑی اچھی بات ہوئی کہ جو افغان عوام چاہیں گے پاکستان اسی پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرے گا. تو جو افغان عوام چاہتے ہیں ہمیں بھی اس کو سپورٹ کرنا ہے اور اس میں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارا خطہ, ہمارے لوگ, ہمارے بارڈرز محفوظ رہیں تاکہ ہم اسٹیبلٹی کی طرف جائیں. اور اکنامکلی ہم پہلے بہت کرائسس کا شکار ہیں, تو یہ بڑا ایک دلچسپ مرحلہ ہے. اسٹیبل نہیں ہے, ہم پولیٹیکلی بھی اسٹیبل نہیں ہیں, اور جب آپ اندرونی طور پر اسٹیبلٹی کی طرف نہیں ہوتے تو انٹرنیشنلی آپ کا کہیں نہ کہیں امیج افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. بھارت کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ افغانستان میں امن آئے, کیونکہ بھارت افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہا, اور ریسنٹلی یہ اسٹیٹمنٹ دی بھی گئی تھی, خان صاحب کی طرف سے بھی دی گئی, جب عبداللہ آئے تھے انہوں نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ جو ہے اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے. بھارت اس سارے معاملے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش شروع سے کر رہا ہے, ابھی بھی کر رہا ہے. جی بھارت بالکل کر رہا ہے. دیکھیں ابھی ریسنٹلی FATF میں جو آپ کو دوبارہ سے گری لسٹ اس میں انڈین لابی بڑی سرگرم ہے. اور میرا خیال ہے جو میں نے حافظ سعید صاحب کے حوالے سے بات کی, شاید آئی ڈونٹ نو, حقائق تو ظاہر ہے ان لوگوں کو پتہ ہوں گے جو اس کو ڈیل کرتے ہیں, لیکن لگتا یہ ہے کہ اس میں بھی انڈین کردار ضرور ہوا ہوگا کیونکہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کرے. تو انڈیا تو ڈیفینیٹلی نہ صرف انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں چیلنجز دے رہا ہے اور دیتا رہے گا, بلکہ افغانستان کے اندر آپ نے بالکل صحیح بات کی, اسٹیبلٹی افغانستان کی انڈیا کو سوٹ نہیں کرتی, انسٹیبلٹی افغانستان کی ہمیں اور پورے خطے کو سوٹ نہیں کرتی. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر چائنا, ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا چائنا کا گوئنگ فارورڈ, کہ وہ افغانستان میں, پہلے چائنا کا وہ رول نہیں ہوا کرتا تھا, وہ افغانستان میں انڈیا کے نیگیٹو کردار کو کاؤنٹر بھی کرے, پاکستان کو سپورٹ بھی کرے, اور پاکستان بھی تھوڑا سمجھداری سے تمام سٹیک ہولڈرز کو, جن سٹیک ہولڈرز میں میرا خیال ہے آپ دیکھیں تو امریکہ بھی شامل ہے, اس میں چائنا بھی شامل ہے, اس میں ایران بھی شامل ہے, اس میں سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز افغان خود ہیں, پشتونس ہیں, افغان باقی لوگ ہیں, ان سب کو آن بورڈ رکھتے ہوئے میرا خیال ہے اس دفعہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت افغانستان کی اسٹیبلٹی پہ کام کریں, کیونکہ انسٹیبل افغانستان انڈیا کے مفاد میں ہے, اور وہاں پہ وہ لانچ کرتے ہیں ہمارے اگینسٹ بہت سارے ان کے وینچرز. ابھی دیکھیں بلوچستان میں ریسنٹلی حالات بہت خراب ہوئے, کل بھی وہاں پہ ہمارے FC کے اہلکاروں پہ اٹیک ہوا. تو یہ چیزیں ہمیں انسیکیور کرتی ہیں, تو انڈیا کو ہمیں ہر صورت میں اسٹریٹجیکلی وہاں پہ روکنا ہے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اکنامکلی بھی اپنے آپ کو اسٹیبل کریں, تاکہ ہماری وہ مجبوریاں نہ ہوں جس سے عام طور پہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اکنامکلی اسٹیبلٹی کیسے آتی ہے اس پر میں آتا ہوں, لیکن اگر ہم FATF کی بات کر لیں, جس طرح سے آپ نے بھی انڈین لابنگ کی بات کی, خارجہ محاذ پر لابنگ کی طرف میں آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے جو 26 نکات پر عمل درآمد ہم کر چکے, صرف ایک نقطے پر 27ویں نقطے پر ہم نے عمل درآمد, اس کے باوجود وی آر اسٹل ان گرے لسٹ. ٹیکنیکلی اسپیکٹس یا ٹیکنیکلی یہ کوئی فیصلے ہوتے ہیں یا سیاسی بنیادوں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ جی دیکھیں ٹیکنیکلی تو میرا خیال ایسپیکٹ ڈیفینیٹلی ہوتا ہوگا, لیکن وہ بہت مائنر ہے. اصل ایسپیکٹس آپ کے پولیٹیکل ہیں. پاکستان کا بازو مروڑنے کے لیے جب اپنے مفادات حاصل کرنے ہوتے ہیں, چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے وہ یورپین لابی ہے, چاہے ہمارے دشمن اس میں کار فرمائیں, وہ سب اس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارا بازو میں روڑا جائے اور ہم سے وہ کام کروائے جائیں جو ان کے مفاد میں اور بے شک ہمارے مفاد میں نہیں ہوں. تو اس وجہ سے ڈیفینیٹلی ابھی آپ نے پھر دیکھا انہیں 6-7 اور پوائنٹ اٹھا دی کہ آپ اس پہ عمل کریں, تو اٹ از اے نیور اینڈنگ اسٹوری. اصل صورتحال یہ ہے کہ ہمیں خارجہ محاذ پہ
ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، ایون ہمارے ظاہر ہے ہماری اپنی استعداد ہے، انڈیا کی استعداد ہم سے بہت زیادہ پیسہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنی فارن پالیسی کے حوالے سے، لیکن ہم بھی اپنی کیپیسٹی کے مطابق اچھا کام ضرور کر رہے ہیں، لیکن وہ انف نہیں ہے۔ ہمیں اس محاذ پہ خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے کہ ہم کس طرح سے اپنا ایکسپوجر بڑھاتے ہیں، لابینگ امپروو کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ سٹیک ہولڈر جو FATF میں امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں۔ اب IMF نے بھی تھوڑا سا ہمارا بازو مروڑنا ہے جب بھی ان کو ضرورت پڑی، تو میرا خیال ہے جتنا ہم اس شکنجے میں پھنستے جائیں گے اور ہمیں لوگوں سے پیسوں کی ضرورت پڑے گی انفارچونیٹلی، تو ہم کبھی بھی وہ کہتے ہیں نا سر اٹھا کے ان سے بات نہیں کر پائیں گے۔ جیسے خان صاحب کہتے ہیں کہنا بڑا آسان ہے، لیکن آپ کو پریکٹیکل سٹیپس لینے پڑتے ہیں کہ آپ کی جیب میں اتنے پیسے ہوں کہ آپ اپنی ضروریات خود پوری کر سکیں۔ پچھلی حکومتیں ہوتی تھی، نواز شریف صاحب ہوتے تھے یا زرداری گروپ ہوتا تھا، تو تب انٹرویوز ہوتے تھے تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس کم دی جاتی تھی۔ اب خان صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اگریسو سٹانس ہے، لیکن ان سٹیٹمنٹس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کو پریکٹیکل گراؤنڈز پر بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ ڈپلومیٹک گراؤنڈ پر کہا جاتا ہے کہ ہماری اگریسو پالیسی ہونے کی ضرورت ہے، ڈپلومیٹک سٹانس ہمارا اگریسو نہیں ہوگا تو پاکستان اپنا جو بھی بات کرے گا اس کو منوا نہیں سکے گا۔ ہمارا ڈپلومیٹک گراؤنڈ پر اگریسو سٹانس ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی، میں کچھ چیزیں تو میں نے وٹنس کی ہیں ڈیورنگ مائی اسٹے ابراڈ، تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے لوگ پریکٹیکلی ٹرینڈ ہی نہیں ہوتے، جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، کہ وہ جا کے انہوں نے دوسرے ملکوں میں اپنے مفادات کا تحفظ کرنا کیسے ہے۔ اس میں پولیٹیکل مفادات بھی ہیں، اس میں اسٹریٹجیکل مفادات بھی ہیں، اور اس میں اکنامک مفادات بھی ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں کہ فن لینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے، اور فن لینڈ چونکہ اتفاق رہتا تھا مجھے بھی ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا، کیونکہ میں فنش کمپنی کو ہیڈ کرتا تھا وہاں پہ، تو فن لینڈ نے اپنی ان کا مین فوکس یہ ہوتا تھا کہ اس ملک میں بزنس کو کیسے امپروو کیا جائے، اور وہ ہر وہ آپشن استعمال کرتے تھے جس سے ان کا بزنس امپروو ہو۔ ہمارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے ویژن کا بھی پرابلم ہے، ہمارے پاس جو ہے نا وہ شاید اس ٹریننگ کا بھی فقدان ہے، وہ انیشیٹو بھی ہمارا نہیں ہے، وہ پاور اور اسٹرینگتھ بھی ہم ان لوگوں کو کے پاس نہیں ہوتی جو وہاں موجود ہوتے ہیں۔ وہ صرف نوکری کر رہے ہوتے ہیں عام طور پہ۔ بہت کم ایسے ڈپلومیٹس دیکھے گئے ہیں جو آؤٹ آف دا وے جا کے جنہوں نے بڑا اگریسولی چیزوں کو آگے کیا ہے، لیکن ادروائز ہمیں میرا خیال بہت بڑے پیمانے پہ ایک ٹریننگ پروگرام، ایک امپروومنٹ پروگرام اپنی تمام فارن ڈیلیگیشنز کے لیے رکھنا چاہیے، جو جا کے وہاں پہ افیکٹو رول پلے کریں۔ ڈیفینیٹلی ہمارے ڈیفنس کے حوالے سے تو معاملات بہت بہتر چلتے ہیں ملکوں کے ساتھ، لیکن باقی جگہوں پہ ہماری ویکنس ہے، اور پولیٹیکل معاملات میں، بائی لیٹرل اسٹریٹجیکل معاملات میں انفارچونیٹلی، خاص طور پہ اکنامک معاملات میں ہم بہت ویک ہیں۔ تو میرا خیال گورنمنٹ نے اگر کچھ باقی ملکوں کے ساتھ بہتر طریقے سے اپنی الائنمنٹ کرنی ہے تو اپنے جو مشنز ہیں ان کو پراپرلی ٹرین کریں، پراپرلی لانچ کریں، پراپرلی سپورٹ کریں، اور ان کو پراپرلی چیک کریں کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وین یو آر ناٹ اسٹیبل انٹرنلی، خواہ وہ پولیٹیکلی ہو خواہ وہ اکنامیکلی ہو، ہم اندرونی طور پر سیاسی طور پر بھی عدم استحکام کا شکار ہیں، معاشی طور پر بھی عدم استحکام کا شکار ہیں۔ جب آپ اندرونی طور پر ہی غیر مستحکم ہوتے ہیں تو پھر ان تمام تر محاذوں پر جو بیرونی چیلنجز ہیں وہ زیادہ سویئر نہیں ہو جاتے؟ بالکل، آپ نے بڑی خوبصورت بھی، آپ گھر میں کہتے ہیں نا پیٹ آپ کا بھرا ہوتا ہے تو باہر بھی آپ کی عزت ہوتی ہے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ لیکن جب ملکوں میں یہ باتیں آتی ہیں، دیکھیں بہت سارے ملک ہیں، بنگلہ دیش کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہ بھی کوئی اتنے زیادہ رچ نہیں تھے ان ریسنٹ پاسٹ، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، اپنے محاذ پہ انہوں نے ایون فورن، آپ جب باہر جائیں مختلف ملکوں میں تو آپ بے تحاشا بنگلہ دیشیز آپ کو وہاں فورن ورکرز نظر آئیں گے۔ انہوں نے بڑا کام کیا ان چیزوں پہ، وہ تھوڑا سے ہم سے زیادہ پروفیشنلی چیزوں کو لے کے چلیں، تو ہمیں ہر محاذ پہ اپنی جگہ اپنا چیلنج لینا ہے۔ دیکھیں فورن آفس نے اپنے لوگوں کو اس طرح سے ٹرین کرنا ہے کہ وہ کانفیڈنٹلی لاجیکلی چیزوں کو وہاں پہ جو ہمارے ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کریں، ان کو آگے لے کے چلیں، اور انٹرنلی ہم نے اپنے اکنامک ریوائول پہ بھی کام کرنا ہے اور انٹرنل پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ بھی کام کرنا ہے۔ تو یہ دو مختلف محاذ ہیں، میرا خیال ہے ان دونوں کو پیرلل چلنا چاہیے، ایک کی وجہ سے دوسرے کو امپیکٹ نہیں آنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں نا مضبوط قومیں ایسے ہی کرتی ہیں، تو آہستہ آہستہ جب آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہوتی ہے تو ایٹ لیسٹ آپ وہاں پہ آپ کا گیپ فارن پالیسی میں نہیں ہوتا۔
تو ان دونوں چیزوں کو لے کے چلنا ہے، اور اس کے لیے بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ انٹرنل فوکس رکھیں ان لوگوں کے لیے جن کا کام ہے انٹرنل اسٹیبلٹی پہ کام کرنا، اور جو فورن مشنز ہیں ان کو آپ پراپرلی انیبل کریں کہ وہ ان کے KPIs ہوں کہ انہوں نے یہ 1 سے 2 یا 3 سال میں کیا اچیو کرنا ہے، اور ان کا کراس چیک ہو، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ اچیومنٹس ہو بھی رہی ہیں کہ نہیں۔ تو میرا خیال ہے وہ ہمارے گورنمنٹ جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں عام طور پہ پرفارم اس لیے نہیں کرتے، ان سے پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہر چیز سیاست کی نظر ہو جاتی ہے، چاہے وہ معاشی پلانز ہوں یا وہ ہمارے فارن افیئرس کے ایشوز ہوں۔ اندرون طور پر سیاست اس وقت جو ہمارے ملک میں چل رہی ہے، ہر چیز سیاست کی نظر ہو رہی ہے انفارچونیٹلی۔ دیکھیں میں نے جتنے ملکوں میں جتنی قوموں کو دیکھا ہے، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے زیادہ دیکھا ہوگا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کی ایک منیمم باٹم لائن ہوتی ہے کہ یار اس سے نیچے انہوں نے نہیں گرنا، اس سے نیچے انہوں نے نہیں جانا۔ انفارچونیٹلی ہم نے وہ لائن ہی ختم کر دی۔ ہم سے کوئی چیز کسی وقت بھی ایکسپیکٹ آپ کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ہم نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی خاطر ہم نے کسی کو نہیں چلنے دیا۔ ہم جو بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کو بھی ہم برا کہتے ہیں، برا کام کرتا ہے اس کو ویسے ہی برا کہتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اس ملک کی اسٹیبلٹی کی نسبت، انفارچونیٹلی، اور اس میں سارے کے سارے انوالوڈ ہیں۔ تو اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ ملک کا کیا نقصان ہوگا اگر ہم نے یہ سٹیپس لیے تو۔ اور میرا خیال ہے ایک ٹائم آ گیا ہے کہ اگر ہم نے زندہ رہنا ہے، اب اپنے سروائیول کی گیم ہے یار۔ آپ سوچیں جتنے لوگ اس ملک نے جن کو اختیار دیا ہوا ہے، اللہ کا نام ہے، سوچیں دیکھیں یار اب ہم بچیں گے، ہم سروائیو کریں گے تو یہ ساری کہانیاں چلیں گی۔ تو اللہ کا نام ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کس طرح سے ملکی مفادات کو سیکیور کرنا ہے، قوم کو بھی یہ تاثر دینا ہے۔ ہر پارٹی کا کام ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنی لائن لمبی دکھانے کے لیے دوسری کی لائن کو چھوٹا کرنا ہے، آپ اس سے زیادہ لمبی لائن لگائیں نا، تھوڑا سا اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں، زیادہ بہتر پرفارمنس دیں۔ آپ دوسروں پہ تنقید کرنا صرف وہ کو کامیابی نہیں ہوتی، آپ دکھائیں کہ ہم کیا بہتر کر رہے ہیں اور کیا بہتر کر سکتے ہیں، ہم نے پاسٹ میں کیا کیا۔ دوسروں پہ تنقید کرنا چھوڑیں۔ تو میرا خیال ہے ملک کے جو مفادات ہیں ان کا ہمیں تعین کر لینا چاہیے کہ یہ چند چیزیں ہیں، ان پہ ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کون کرے گا یہ تعین؟ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بھی تو ضرورت ہے۔ یہ بہت اچھی آپ نے بات کی، کون کرے گا؟ یہ بیسیکلی نا ہر ملک کی اپنی ایک فنڈامنٹل پالیسی ہوتی ہے، کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں جو اسٹیٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں میرا خیال ہے چند ایک جگہوں پہ تو الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں، ہمارا اٹامک پروگرام ہے، ہمارے ڈیفنس کے معاملات ہیں، کچھ اور ایسی چیزیں ہیں، ان پہ کشمیر کے ایشوز ہیں، ان پہ تو کسی حد تک وہ ہیں، لیکن باقی جگہوں پہ ہم نے کوئی اتنا کام نہیں کیا کہ ہم کہیں یار ہمارے مفادات، اکنامک مفادات کے ہیں، ان پہ ہم نے کن چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا انڈر اینی سرکمسٹانسز۔ ہمارے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے معاملات کے ہیں، ان پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا۔ جب تک ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، جب تک انسیکیورٹی رہتی ہے، تب تک کبھی بھی اکانومی آگے نہیں چلتی، تب تک آپ کا امیج باہر کی دنیا میں امپروو نہیں ہوتا۔ تو میرا خیال یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ٹھیک ہے اپنی اپنی پاورز کو آپ ضرور مینٹین رکھیں، لیکن کم از کم ایک دائرہ بنا لیں کہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو ہم نے ٹچ نہیں کرنا، ان کو ہر صورت میں آگے لے کے چلنا ہے، اور اس کے بعد پھر بتائیں جی کہ آپ کتنے کیپیبل ہیں، کہ کیوں آپ کو قوم سلیکٹ کرے یا الیکٹ کرے، باقیوں کو کیوں نہ کرے۔ تو میرا خیال ہے اب تھوڑی پولیٹیکل میچورٹی کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ کسی بھی جمہوری دور حکومت میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی جمہوری طرز حکومت میں اپوزیشن کا جو کردار ہونا چاہیے نہ وہ اپوزیشن کردار ادا کر رہی ہے، اور حکومت کو جس طرح سے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے حکومت بھی اس طرح سے نہیں کرتی۔ لیکن سب سے زیادہ رسپانسبلٹی حکومت پر ہی ہوتی ہے۔ اپوزیشن اور حکومت کے میں ابھی تک کسی بھی معاملے پر کنسنسس ہو نہیں پایا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ حکومت زیادہ ذمہ دار ہے یا اپوزیشن، یا دونوں ہی چل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ میں اب کیا کہوں، دیکھیں نا، اسمال مائنڈس ٹاک اباؤٹ پیپل۔ اگر آپ دیکھیں ہمارے جتنے پولیٹیکل لاٹ ہے ان کے بیان آپ سن لیں، کبھی آپ کو اس میں ملک کی بات، ایشوز کی بات بہت کم نظر آئے گی۔ آپ کو زیادہ تر ایک دوسرے کی عزت اچھالتے ہوئے، ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہوئے، ان کو ذلیل کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے انفارچونیٹلی۔ تو جب آپ پرسنل لیول پہ آ جاتے ہیں نا پھر آپ کی فلسفی کہیں گم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے سارے لوگ پرسنل ہیں، ہمارے جتنے بھی اس پورے ہورائزن کے اندر آپریٹ کرتے ہیں لوگ، پولیٹیکل اینڈ ادرس، وہ سارے کے سارے پرسنل لیول پہ انفارچونیٹلی سوچتے ہیں۔ وہ لوگوں کو یا تو فرشتہ بنا دیتے ہیں یا اس کو شیطان بنا دیتے ہیں۔ بس اسی گیم میں ہم نے سارا وقت اپنا برباد کر لیا۔ ہمیں، میرا خیال ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو
اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. گورنمنٹ کو اپوزیشن کا کردار نہیں ادا کرنا چاہیے. گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال سے, اپنے ایکشن سے, اپنی امپلیمنٹیشن سے, اپنی ویژن سے یہ ثابت کرے. سوری ٹو انٹرپٹ یو, لیکن جب پی ٹی آئی آئی تھی تو آغاز میں یہ بات کی جاتی تھی کہ دے ور ناٹ ریڈی فار دس اور دے آر اسٹل ڈوئنگ دا پلے آف اپوزیشن, لیکن ابھی 3 سال کے بعد بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اسٹل دے آر ناٹ ایکسیپٹیڈ کہ دے آر ان اقتدار. بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں نا, ایون کے پی میں انہوں نے 5 سال گورنمنٹ بھی کی ہے, اچھا کام کیا کے پی میں پچھلے 5 سال میں. ان سالوں میں پھر اس کا انہوں نے ستیہ ناش شاید کر دیا کسی حد تک, لیکن بہت اچھا کام کیا تھا. اس ایکسپیرینس کو یوز کرتے ہوئے وہ اگر اس گورنمنٹ کو چلاتے تو زیادہ آسان ہوتا. آپ پرویز خٹک آپ کو کہاں نظر آتے ہیں؟ کہیں آپ کو نظر آتے ہیں؟ تو اگر اس بندے کو استعمال کرنا چاہیے تھا کہیں. اسی طرح بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے کے پی میں اچھا کام کیا تھا, ان کو استعمال کرنا چاہیے تھا, اس سے آگے مزید لے کے چلتے اس ایکسپیرینس کو اور لوگوں کو ٹرین کرتے. لیکن میرا خیال ہے کہ میں اگین یہ کہوں کہ انسیکیورٹی اتنی زیادہ ہے ہر حکومتی عہدیدار کے اندر کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں ساری انرجی لگا دیتا ہے. وہ اپنے کہ میں نے نہیں کیا, یہ کسی اور نے کیا, اس بال کو کسی اور کے کورٹ میں پھینکتے ہوئے اس نے ساری انرجیز لگا دیں. لیکن آپ کے پاس ٹائم انرجی تو وہی ہے, آپ اس میں کوئی ترقی کا کام کر لیں, کامیابی کا کام کر لیں, یا اس میں کسی اور کو بلیم کرنے میں گزار دیں. تو یہ میرا خیال گورنمنٹ کے ایڈوائزرز کو بھی اب سمجھنا چاہیے کہ بھائی اب آپ فوکس کر کے صرف اپنے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے بجائے اپنی جو آپ کا ایجنڈا تھا, جو آپ کی جس کی بیسس پہ آپ نے نیکسٹ ووٹ لینے, ملک کی گروتھ کے حوالے سے, امپلائمنٹ کے حوالے سے, اسٹیبلٹی کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے, وہاں پہ فوکس کریں. اب چھوڑ دیں یہ ٹھیک ہے ایک دو لوگ رکھیں جو اپوزیشن کو کے سوالوں کا جواب دیتے رہیں یا ان کو گندا کرتے رہیں, اب یہی کہہ سکتے ہیں. اچھا, ول اگری ود دس کہ نواز شریف صاحب کا جب آخری ٹائم چل رہا تھا, مطلب ان کے اقتدار کا اور یہ کیسز شروع ہو گئے, اس ٹائم یہ بات کی جاتی تھی کہ نواز شریف صاحب کے جو مشیران ہیں وہ درست انہیں مشورے نہیں دے رہے. یہاں پر بھی یہی مسئلہ چل رہا ہے کہ یہاں پر شاید ایڈوائزر جو مشیران ہیں وہ نہیں بہتر طریقے سے چلنے دے رہے. کاشف بھائی آپ نے بڑی پتہ کی بات کی ہے. دیکھیں ہوتا ہی ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں نا تو آپ کے آس پاس زیادہ تر وہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں, کیونکہ اپوزیشن میں کسی کا ساتھ دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بڑے مخلص لوگ ہی آپ کے آس پاس ٹکتے ہیں. لیکن جب آپ اقتدار میں آتے ہیں نا تو عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ خوشامدی آگے آ جاتے ہیں اور جو اصل آپ کے چاہنے والے ہیں وہ پچھلی لائنوں میں چلے جاتے ہیں, اور وہاں پہ پھر آپ کو سب اچھا کی رپورٹ آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کا دماغ کہیں اور پہنچا دیتے ہیں اور پریکٹیکلی زمین پہ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جو پرابلم ہے یہ ہر گورنمنٹ میں ہر وزیر اعظم اور ہر حکمران کے ساتھ ہوا ہے. شاید ہی اس سے کسی نے سبق سیکھا ہو. میرا خیال خان صاحب نے بھی اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا. وہ بھی وہی میرا خیال ہے لوگ ہیں جو ان کو کہتے ہیں نہیں آپ فکر نہ کریں, بہترین چل رہا ہے, یہ باقی لوگ بکواس کرتے ہیں, یہ ہیں ہی ایسے. تو یہ میرا خیال اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا چاہیے, ورنہ خان صاحب خدا نہ خواستہ آپ بھی اسی طرح فیل نہ ہو جائیں جس طرح باقی لوگ فیل ہوئے ہیں. تو کچھ ہمیں سیکھنا چاہیے لوگوں سے. حکومت کہتی ہے جی اپوزیشن ساتھ دینے کو تیار نہیں, اپوزیشن کہتی ہے جی حکومت ہم جو مشورے دیتے ہیں ہماری طرف سے جو بھی ہمارے ساتھ مشاورت ہی نہیں کی جاتی دیگر معاملات پر. اب نیب ترمیم کرنی تھی, اس پر اس طرح سے کنسنسس نہیں ہو پائے. ابھی انتخابی اصلاحات کی بات ہو رہی ہے, اس پر یہاں تک بات کر دی گئی جی الیکشن کمیشن جو وہ اپنی جماعت بنا لے. اب انتخابات ہمیشہ سے تنازعات کا شکار ہو جاتے ہیں, ہمیشہ سے انتخابی عمل کو متنازع بنا دیا جاتا ہے. اپوزیشن کی اگر ہم فی الحال بات کر لیں, اپوزیشن بھی اپنا کردار ادا نہیں کر رہی. اگر نواز شریف کے معاملے کے تو اس کو بھی پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے. ابھی جس طرح سے میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ علاج کروانے کے لیے جا رہے ہیں, آپ دیکھیں رانا ثناء اللہ نے, مریم نواز نے, سب نے یہ سٹیٹمنٹس دیے تھے جی کووڈ کی وجہ سے ان کی سرجری لیٹ ہو گئی ہے, ایک دن بھی وہ لیٹ نہیں کریں گے, واپس آ جائیں گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کس وقت یہ بیانیہ اس چیز میں تبدیل ہو گیا جی انہیں جب تک انصاف نہیں ملے گا, ان کی جان کا تحفظ نہیں ہوگا, تب تک وہ واپس نہیں آئیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کب سٹیٹمنٹ یہ بدل گئے, ایک دم سے صورتحال چینج ہو گئی؟ میرا خیال ہے ہمارے لوگ بولتے ہوئے نا کوئی ایسا لمحہ آتا ہے کہ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں. تو مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پولیٹیکل مسٹیکس جو ہے نا اپنے بیان میں یہ لوگ کر جاتے ہیں. اگر بیانیہ آپ کا یہی تھا کہ وہ باہر علاج کے لیے گئے ہیں اور علاج کرا کے ہی واپس آئیں گے تو اسی پہ پھر سٹک کریں. آپ انٹرنلی بے شک یہ سارا کچھ پولیٹیکل ہوتا ہے, آپ انٹرنلی بے شک پالیٹکس کھیلیں, اور میرا خیال وجہ بھی وہی ہوتی ہے, ظاہر ہے ان کے لیے حالات اتنے سازگار نہیں ہیں اس ملک میں کہ وہ واپس آئیں ابھی تک, تو وہ اسی کا انتظار ہے کہ وہ تھوڑے سے سازگار ہو جائے تو واپس آئیں. لیکن اگر یہ بات ہے تو یہ انٹرنل سٹوری ہے نا, آپ کو کیا ضرورت ہے اپنے منہ سے یہ کہنے کی اور دوبارہ سے مشکل. آپ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل جو اپنا فیصلہ کیا ہے تو اس میں وہ سارے مقدمات دوبارہ سے کھول دیے, سارے ایلیگیشن فعال کر دیے کیونکہ وہ اب نہیں آئے واپس, وہ آ کے اپنا دفاع کریں. لیکن ہمارے یہاں یہ کہ عدالتوں میں جو فیصلے ہیں وہ تو ہو رہے ہیں, عدالتوں پر کوئی شک نہیں ہے, عدالتیں قانون بہتر کام کر رہے ہیں, لیکن اس سے زیادہ ہمارے یہاں باہر فیصلے ہوتے ہیں. جی ہاں,
بس یہی ہے جی، کہیں نہ کہیں نیگوسیشنز چل رہی ہوتی ہیں مختلف معاملات پہ. نیگوسیشنز کے حوالے سے پھر بہت ساری چیزیں چینج ہوتی ہیں. خیر عدالتوں پہ تو ہم کچھ نہیں کہتے، ان کے اپنے معاملات ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو پاور گیم ہے اس کے اندر پھر معاملات اکارڈنگلی کہیں اپنے ووٹر سے سمپتھی لینے کے لیے اور ان کو ان کا ٹریک چینج کرنے کے لیے تو یہ بیانات نہیں دے رہی. دیکھیں وہ سمپتھی تو ویسے بھی ہے کہ جی ان پہ ظلم ہو رہا ہے یہ، لیکن اس کے لیے یہ کہنا کہ جی وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ یہ پولیٹیکلی کچھ مسائل ہیں، تو اس سے آپ نے اپنا گیم ہی خراب کیا نا. تو سمپتھی تو ویسے ہی آپ کے ساتھ ہے لوگوں کی کہ جی آپ لوگوں نے اتنا عرصہ گورنمنٹ کی، 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، اس کے باوجود ان کو اس طرح سے ہٹایا گیا، تو سمپتھی تو اس بیانیے سے مل رہی تھی. تو یہ ضرورت تو نہیں ہے کہنے کی، اور بھی خاص طور پہ جب عدالتیں انوالوڈ ہوں تو تھوڑا سا خیال پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آنے والے چند مہینوں میں سیاسی درجہ حرارت بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا یہی سچویشن رہے گی جو اب ہے؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ اگلے 2-3 مہینوں میں بجٹ کے بعد پولیٹیکل ٹیمپریچر بڑھے گا، اور خاص طور پہ چونکہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے بھی بہت سارے چیلنجز ہیں، اس طرح اکنامک فرنٹ پہ بہت سارے چیلنجز ہیں، انڈیا کے حوالے سے بھی چیلنجز آ رہے ہیں، تو اوپر سے انٹرنل ڈیسٹیبلائزیشن جو ہے وہ پولیٹیکل کیا کہنا چاہیے، مخالفت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ کہیں ملکی معاملات چل نہیں پا رہے. مجھے لگتا ہے کہ 2-3 مہینے اپوزیشن بھی ضرور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی کہ وہ کسی طرح اس ونڈو سے فائدہ اٹھائے اور گورنمنٹ کو تھرو اوے کرے. اس میں شہباز شریف آپ دیکھیں، انہوں نے کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں، بلاول کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو وہ کس طرح سے نیوٹرلائز کریں اور بلکہ اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں اور کسی اور طرح سے کوئی اور معاملات کریں. نواز شریف شاید ان کا بیانیہ ڈیفرنٹ ہے، وہ چاہتے ہیں انتخابات ہوں، لیکن میرے خیال موقع دیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو اور بلاول کو کہ آپ جائیں دیکھیں. اپوزیشن ایک تو پی ڈی ایم کے حوالے سے کچھ کہیے گا، پی ڈی ایم اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ پی ڈی ایم تو میرا خیال ہے کہ کہیں ہے ہی نہیں اس وقت، لیکن کیا اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دے پائے گی؟ کیونکہ حکومت کے لیے اپوزیشن زیادہ تو حکومت خود کو ٹف ٹائم دے رہی ہے. جی حکومت کو خیر اپوزیشن کوئی ٹف ٹائم دے نہیں پائی انفارچونیٹلی. جس طرح خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا کیا، اس سے پہلے اتنا مومنٹم کریٹ کیا، تو اپوزیشن نے ابھی تک اس کا اشیر بھی نہیں کیا. اب اس میں ظاہر ہے کچھ ایسے معاملات ہوں گے جس کی وجہ سے وہ کبھی آن ہوتے ہیں کبھی آف ہو جاتے ہیں. تو ابھی بھی وہ لگتا ہے جیسے آپ نے کہا نا، پی ڈی ایم بالکل خاموش ہے. وزیر رحمان صاحب نے ایک بیان دیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ جی ہمارا یہ ایجنڈا ہوگا، اگست میں کے آس پاس بہت ساری ایکٹیویٹیز دوبارہ ہوں گی. میں خیال وہ ہوں گی ڈپینڈنگ آن کہ ملک کی اکانومی اور ملک کی اسٹیبلٹی کس طرف جا رہی ہے اور گورنمنٹ کو کتنا ٹف ٹائم دینا چاہیے. تو میرا خیال وہ ہوں گے. اب وہ کس حد تک ہوں گے، گورنمنٹ اس سے فرق پڑے گا یا وہ سروائیو کر جائے گی، یہ ایک علیحدہ سوال ہے، لیکن اگلے 2-3 مہینوں میں معاملات ٹف ہو سکتے ہیں. اچھا، سیاسی طور پر تو اسٹیبلٹی نہیں ہے، اگر ہم حکومت کی کارکردگی کی بات کر لیں، کہاں پر لیک ہوتا رہا ہے؟ کیوں ابھی تک چیزیں صحیح راہ راست پر آ نہیں رہیں؟ اگر ہم ٹیکنیکل گراؤنڈز کی بات کریں، گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کریں، تو ہم کہتے ہیں جی چیزیں بالکل مختلف ہیں. لیکن جب ہم وزراء کو دیکھتے ہیں، حکمرانوں کو دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں جی ایوری تھنگ از گوئنگ نارمل. یہ کیوں ایسا کیوں ہے؟ یہ بس وہ بعض اوقات نا اپنے آپ کو پروف کرنے کے چکر میں آپ حقائق کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ابھی دیکھیں، چلیں کسی حد تک بجٹ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ عام چیزوں کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اب دیکھیں ایک انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ بھی ہوا انرجی کی امپورٹس کے حوالے سے. اب آپ کے پاس LNG بالکل آؤٹ آف سٹاک ہو گئی. اینگرو کے وہ مینٹیننس پلانس آگے پیچھے اس طرح ہوئے، حالانکہ اطلاع بھی تھی، اس کے باوجود ویری بیڈ پلاننگ. اور آپ کو بجلی کی پروڈکشن کے لیے خاص طور پہ کراچی کے اندر 2 پلانٹس تو ایسے ہیں جو گیس کے بغیر چلتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ کی گیس کی شارٹیج ہو گئی ہے تو وہاں پہ آپ کو 9 سے 10-12 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آپ کو فرنس آئل کی وجہ سے اب بجلی پروڈیوس کرنی پڑے گی جو آلریڈی بہت ایکسپینسو ہے. آپ کی پروڈکشن کاسٹ بجلی کی بڑھ جائے گی. تو آپ پہلے ہی آپ جا کے بجلی بڑھائیں گے تو آپ دیکھیں کیا حالات ہوں گے عام آدمی کے. اوپر سے لوڈ شیڈنگ بھی ہوگی. تو میرا خیال ہے لیک آف پلاننگ اس گورنمنٹ کی طے شدہ ہے. انہوں نے کسی بھی چیز کو یعنی ڈینائل میں ضرور گئے. پچھلی دفعہ بھی یہ شور مچا جی کہ آپ نے LNG امپورٹ نہیں کی، وقت سے پہلے کریں. کہا گیا نہیں جی وہ تو وقت سے پہلے کرنے سے جو ہے نا وہ معاملات حل نہیں ہوتے. ابھی 6 مہینے پہلے کا آرڈر دوبارہ تیار کر رہے ہیں لیکن شارٹیج ہونے کے بعد. تو یہ چیز گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے انفارچونیٹلی. کہیں نہ کہیں انکیپیبلٹی ابھی بھی نظر آتی ہے اور ایسی نظر آتی ہے جس سے اکنامکلی آپ کو بہت بڑے لاسز، اربوں کے لاسز ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ سے
डायरेक्ट असर आम आदमी पर पड़ता है। अब आप इस काबिल नहीं हैं कि आप इंडस्ट्री को गैस दे सकें, इंडस्ट्री को गैस नहीं देंगे तो कहाँ पे इकॉनमी आपकी रिवाइव करेगी। आप इस काबिल नहीं हैं कि आप बिजली की प्रोडक्शन के लिए गैस या फर्नेस ऑयल इतना उसमें भी शॉर्टेज आ गई है। तो फिर आप देखें कि जब बहरान आएगा और बहरान पे बहरान आएगा तो अवाम तो फिर और उससे फिर अपोजिशन फ़ायदा भी उठाएगी। तो गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है केपेबल स्टेप्स लेने चाहिए, केपेबल लोगों को मौका देना चाहिए, जो उनकी टीम कोई ऐसी होगी, कुछ ना कुछ लोग ज़रूर होंगे जिन्होंने कुछ होमवर्क किया होगा, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन मुझे लगता है कि लैक ऑफ होमवर्क है, बिल्कुल वो डे टू डे जो है ना ये चल रहा है। तब्दीलियाँ तो हमेशा से होती रही हैं। पहले कहा जी टेक्नोक्रेट्स आएंगे, वो जी जिस शोबे के माहिर होंगे उन्हीं के पास चीज़ों को तो ज़्यादा बेहतर तरीके से लेकर चल सकेंगे। आपने ये बात की है तो उसको मैं अगर आगे लेकर चलूँ तो वो भी बेहतर तरीके से कुछ नहीं हो सका। अब पीछे 2 साल बाकी रह गए, आखिरी साल तो वैसे ही इलेक्शन का साल होता है, 1 साल में क्या हो सकेगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए हमने वक्त ज़ाया कर दिया ना, अब कुछ थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट होगी भी। अगर फॉर एग्जांपल आपका जीडीपी गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट के दौर में 5+ था, ठीक है, तो आप जाते साथ 0 पे चले गए। उसमें कोविड का भी चले असर था, लेकिन उससे पहले ही हालात ऐसे हो गए थे। अब आप कह रहे हैं जिसको इकोनॉमिक सक्सेस अपनी करार दे रहे हैं, आपका जीडीपी अब 4 के आसपास है, वो भी उस पर भी लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो इसका मतलब है आपने बैक ट्रैक किया और वापस जो है ना सर्वाइवल का गेम। अब तो आप 5 साल के बाद कहीं जाके फिर 5 पे चले जाते हैं और बाकी चीज़ें उसी या उससे बुरे हालत में छोड़ के जाते हैं, तो इकोनॉमिक सक्सेस तो ना हुई ना। तो मतलब ये है कि आपने सही कहा, 3 साल अगर ज़ाया कर दिए, 1 साल आपके पास या 2 साल में भी आखिरी साल फोकस ही नहीं होता गवर्नमेंट का इन चीज़ों पे। ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स बांटेंगे, इधर उधर कंस्ट्रक्शन कराएंगे, रोडें बनवाएंगे, बिजली के खंभे लगवाएंगे, यही कुछ करेंगे। तो ये 1 साल जो है ये बहुत कम है अनफॉर्चुनेटली अपनी परफॉर्मेंस को रीगेन करके डिलीवर करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पीटीआई की गवर्नमेंट। अच्छा, अगर हम इस सारी सूरत हाल की बात करें, जीडीपी एक आम आदमी को नहीं पता कि क्या होती है, करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं पता उसको क्या होती है। जब भी बात की जाती है, जब भी कॉन्फ्रेंस की जाती है, चाहे वो खान साहब बात कर रहे हो, चाहे वो शौकत तरीन साहब बात कर रहे हो, शौकत तरीन साहब फिर कदरे कुछ आसान अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं, जी आईएमएफ में जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। लेकिन एक आम आदमी जिन चीज़ों से कंसर्न होता है उसको वो कहते हैं जी सब कुछ हो गया लेकिन हमारे लिए तो कुछ बेहतर नहीं हुआ। तो वहाँ पर ये चीज़ें बेहतर होती हैं लेकिन महंगाई कम नहीं होती, इन्फ्लेशन रेट हमारा क्यों बढ़ जाता है? अभी जिस तरह से देख रहे हैं घी और तेल की कीमतें कहा जा रहा है कि बढ़ जाएंगी, एक तरफ बजट आता है, अगले दिन फ्यूल की कीमतें बढ़ जाती हैं। अब 1000 सीसी की गाड़ी अगर सस्ती हो गई है तो 60% अवाम है जो नहीं ले सकती 1000 सीसी की गाड़ी भी, तो आम आदमी को क्या फ़ायदा? बिल्कुल सही बात है। ये किसी हद तक ना मेरा ख्याल है गरीब आदमी को टारगेट ही नहीं किया गया बहुत अरसे से, ये नहीं किसी गवर्नमेंट में, बहुत सारी गवर्नमेंट उसे टारगेट तो किया गया लेकिन उसको खत्म करने मतलब के लिए उल्टा टारगेट किया गया। तो देखें हम एक पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि आप गवर्नमेंट का काम ये होता है कि शरीफ आदमी जो क्या कहते हैं ना सफ़ेद पोश है उसकी इज़्ज़त नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उसको हाथ ना फैलाना पड़े। तो अगर आप बेसिक अशियाए खुर्द व नोश को बढ़ा देते हैं और आप हर चीज़ पे जीएसटी यानी चीनी पे टीएसटी डबल से ज़्यादा कर दिया तो उससे उसकी बाइंग पावर और कम हो जाएगी। ऊपर से अब देखें आपने बिजली भी मतलब अभी तक रोकी हुई है, लेकिन ये जो हालात मैंने आपको बताए हैं बिजली पे भी बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा। वो अगर बढ़ गई तो फिर क्या हालात होंगे? पेट्रोल आपका हर सूरत में बढ़ेगा, या पेट्रोल बढ़ेगा आपकी हर चीज़ बढ़ेगी, फिर क्या हालात होंगे? तो आम आदमी मज़ीद पिसेगा। 1000 सीसी वाला शायद सर्वाइव कर जाए गाड़ी वाला, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप ने किस एरिया को फोकस किया है? गवर्नमेंट ये तो बताए ना कि हमने इस जो अवाम की ये जो क्लास है इसको हमने रिलीफ दिया है। तो ये मुझे लगता है कि एक थोड़ी सी जो मॉडरेट क्लास है उसको तो शायद रिलीफ मिल जाए, लेकिन आम आदमी को रिलीफ नहीं मिला अभी तक, और इसमें अभी भी फेलियर है। और आम आदमी, आप और मैं, जब हम जाते हैं बाज़ारों में चीज़ें ख़रीदने और उसकी कीमतें देखते हैं तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि जीडीपी चाहे 4 हो जाए, डेफिसिट कम हो जाए, वो सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन मैंने जो चीज़ ख़रीदनी है मुझे वक्त पे मिल रही है नहीं, मेरे घर में बिजली आ रही है कि नहीं आ रही, मेरे घर में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे आम जो मेरे बच्चों को रोटी मिलनी है, उनको एजुकेशन मिलनी है, वो मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अभी तक गवर्नमेंट कामयाब नज़र नहीं बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। जो लोग प्लास्टिक मनी यूज़ करते हैं, ग्रॉसरी के लिए जाते हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या चीज़ कितने की उन्होंने काट दिया और उसके बाद उनके घर पे, लेकिन जो एक बंदा परचून की दुकान पर जाता है 2 किलो चीनी लेने के लिए, उसको पता होगा कि कितना रेट कितना हो रहा है और कितना नहीं हो रहा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर देखा जाए इकोनॉमिकली किन ग्राउंड्स पर काम करने की ज़रूरत है? अब देखें आमदनी नहीं बढ़ती लेकिन महंगाई बढ़ जाती है।
آمدنی بھی اس کے ساتھ اگر بڑھے تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ مہنگائی لیول چل رہا ہے. تو اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں آمدنی تب بڑھتی ہے کاشف بھائی جب ملک کی اکانومی چلنا شروع ہوتی ہے. ملک کی اکانومی تب چلتی ہے جب گورنمنٹ ایسی پالیسیز انٹروڈیوس کرے کہ جو انویسٹر ہے وہ انکریج ہو اپنا پیسہ لگانے کے لیے, اور اس کے بعد روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں. تو دیکھیں ہمارے تو مذہب میں بھی یہ کہا گیا کہ پیسہ روک کے رکھنا ہی نہیں ہے. ہم نے اس گورنمنٹ میں بھی اور شاید پہلے بھی ایسی پالیسیز بنائی ہیں کہ لوگ ڈر گئے ہیں پیسہ نکالنے کے لیے. اب پیسہ جہاں سے بھی اکانومی میں آئے گا تو اب تاجر کو آپ نے ڈرا دیا, اب اس کی ٹریڈ کتاب کھول پالیسی کے بیٹھ نہیں ہے گئے. کوئی بہتر. پالیسی نہیں ہے. تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے لوگوں کو انکریج کرنا ہے, نہ صرف اپنے لوگوں کو جو کہ جن کے پاس پیسہ ہے, سرمایہ ہے, بجائے اس کے کہ وہ بنگلہ دیش میں جا کے سرمایہ کاری کریں, وہ کیوں نہ اپنے ملک میں کریں. کرتے نظر آتے ہیں جی انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آئے گی, انٹرنیشنل انویسٹر کو بحال کرنے, لیکن ہمارا لوکل انویسٹر اس کو بھی تو ٹرسٹ میں لینے کی ضرورت ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے الٹا کر دیا ہے. ابھی آپ پچھلے کچھ چند سالوں میں دیکھیں, پہلے بجلی کے بحران کی وجہ سے اور اب اکنامک پالیسیز کی وجہ سے پچھلے 3-4 سال میں ہمارے انویسٹر بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں جا کے انویسٹ کر رہے ہیں. تو آپ کا اپنا انویسٹر باہر جا رہا ہے, آپ اس کو عزت ہی نہیں دیتے. آپ مطلب دیکھیں وہاں پہ متلز ہیں انڈیا میں, وہ لوگ ہیں, ان کو گورنمنٹ سر پہ اٹھا کے رکھتی ہے, ٹھیک ہے, ان کو عزت دیتی ہے تاکہ وہ اور انویسٹمنٹ کریں اور وہاں سے فارن انویسٹمنٹ بھی لے کے آتے ہیں. اور ہمارے یہاں جیسے ہی جو ہمارا کوئی بزنس مین تھوڑا سا اس کا نام بنتا ہے اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کہیں تو آپ کو اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے نا, تھوڑا دل بڑا کریں, انویسٹر کو موقع دیں تاکہ وہ, اور یہ ہمارے جو انویسٹرز ہیں ان کے باہر بھی لوگوں سے تعلقات ہیں, جب یہ کمفرٹیبل ہوں گے یہ خود کنونس کریں گے دوسروں کو آئیں جی ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کریں. تو کہیں نہ کہیں جو انسٹیبل اکنامک پالیسیز ہیں ہماری, انہوں نے بڑا کام خراب کیا پچھلے بہت سالوں میں. ہمیں کنسسٹنٹ اکنامک پالیسیز اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے, جس کی وجہ سے ایک انویسٹر آئے, اس کا کام ہے وہ خود اکانومی آپ کی چلا کے دے گا, لیکن آپ اسے مواقع تو دیں, آپ اسے سہولت تو دیں, آپ اپنے ٹیکسز ضرور کلیکٹ کریں, آپ ریڈ لائنز ڈرا ضرور کریں کہ وہ پیسہ کہیں غلط استعمال نہ ہو, لیکن ان کو موقع دیں کہ وہ کھل کے یہاں پہ پیسہ لگائیں. ملک میں پیسہ لگے گا, روزگار کے مواقع ملیں گے لوگوں, جیسے آپ نے کہا آمدنی لوگوں کی بڑھے گی تو مہنگائی کو وہ مینیج کر لیں گے. ابھی تو ہم بالکل الٹا سرکل چلا رہے ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے, آمدنی کم ہو رہی ہے. ہمارے ایکسپورٹ بلز کو کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے, انڈسٹری جو شعبہ ہے اس کو کس طرح سے بوسٹ دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کی انڈسٹری یہاں سے موو ہوئی, کیوں ہوئی؟ آپ کے پاور کرائسس کی وجہ سے. ابھی پھر جو میں نے آپ کو کہانی سنائی گیس کی اور اس کی, تو اس کی وجہ سے پھر دیکھیں پھر کرائسس آئے گا, آپ انڈسٹری کو گیس ہی نہیں دے رہے. تو آپ نے بیسیکلی کرنا یہ ہے کہ اپنی جو لوکل آپ کی انڈسٹری ہے اس کو اکنامک نرخوں پہ, ایسے نرخوں پہ جو کمپٹیشن میں ان کو ہیلپ کریں, ان پہ آپ کو انرجی سپلائی کرنی ہے تاکہ وہ اس قابل ہوں کہ یہاں ان کی پروڈکشن کاسٹ اتنی مناسب ہو کہ وہ ایکسپورٹ کریں تو دنیا میں ان کی چیزیں مناسب قیمت پہ وہ بیچ سکیں. اب ہوتا ہے یہ ایک تو یہ فیکٹر. دوسرا فیکٹر, میں بڑے عرصے سے یہ بات ہر جگہ بیٹھ کے کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے ایکسپورٹ کنٹرول میں فنڈامنٹل چینجز لانے کی ضرورت ہے. آپ کے ایکسپورٹ کنٹرول کا تو برا حال ہے, جو چیز آپ باہر بھیجتے ہیں وہ پتہ نہیں کس شکل میں کون سے لوگ کیا کیا اس میں مسائل پیدا کرتے ہیں. جب آپ کے پروڈکٹ باہر پہنچتی ہے تو وہاں سے شکایتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یار دیکھو ہم نے سیمپل کچھ دیکھا تھا, بھیجا آپ نے کچھ اور ہے. تو آپ اپنے ایکسپورٹ کنٹرول کو پراپرلی ریگولائز کریں تاکہ وہاں سے کوئی نان اسٹینڈرڈ پروڈکٹ جائے ہی نہ باہر, اور آپ کی چیزیں بہتر. گاٹ یور پوائنٹ, تھینک یو ویری مچ. تصدق گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود سے تجزیہ کار ہیں. سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم معاشی طور پر سٹیبل نہیں ہوتے, جب تک ہم سیاسی طور پر سٹیبل نہیں ہوتے تو ہمارا ملک ترقی کر نہیں سکتا. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ نے کے پائیں.